दोस्तों एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं मार्क मैनसन। आप सबने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक बहुत ही फेमस किताब है जिसका नाम है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मैं एक बार ना उनका इंटरव्यू सुन रही थी और वो अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि जब भी कोई बच्चा अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरा होता है या फिर उसका बचपन रफ रहा होता है या उसके अपने घर वालों के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे नहीं रहे होते, इमोशनल निगलेक्ट से गुजरा होता है, तो फिर जब वो ना अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल होता है, और यहाँ पर सक्सेस से मुराद है पैसा आज के दौर में, तो उसकी लाइफ में जब बहुत सारा पैसा आता है, वो सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका जो ट्रॉमा है, उसका जो डिप्रेशन है, वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट यानी कि नुमाया हो जाता है। और इसकी निस्बत वो इंसान जिसका जो बचपन है वो थोड़ा बेहतर रहा होता है और उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, उसका अपने माँ बाप के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत बेहतरीन होता है, तो ऐसा जो बच्चा होता है ना, जब वो बड़ा होता है और उसकी लाइफ में सक्सेस आती है या पैसा आता है, तो वो सक्सेस उसकी खुशी को, उसकी हैप्पीनेस को दुगना कर देता है। मुझे मार्क मैनसन की इस बात से इत्तेफाक करना पड़ा और उसकी वजह जाहिर सी बात है, मेरे इर्द गिर्द ऐसे केसेस थे या फिर जो हमें अक्सर सुनने में मिलता है न्यूज़ में, जब मैं उन स्टोरीज को पढ़ती हूँ, जब अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मार्क ठीक कह रहे हैं। मेरी जो आज की वीडियो है ना, ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर है। वो टॉपिक ये है कि एक सिविल सर्वेंट ने, जिनका नाम बिलाल पाशा है, सुसाइड किया है। मैं न्यूज़ नहीं देखती, मैं न्यूज़ से दूर रहती हूँ, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मुझे किसी ने व्हाट्सएप किया और कहा कि मैडम ये स्क्रीनशॉट्स हैं इन जनाब के मैसेजेस के और ये इनके बारे में आर्टिकल्स छप रहे हैं, क्या आप अपना ओपिनियन दे सकती हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है या फिर क्यों ऐसा हुआ। हम सब सिर्फ बिलाल के बारे में ना अंदाजे लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता, और खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि बिलाल किस सिचुएशन में थे, उनका जो डिप्रेशन है उसका ओरिजिन क्या था, कहाँ से वो डिप्रेशन आ रहा था और कैसा उनका बचपन था, वो क्या मसाइल थे जो इतने ज्यादा शिद्दत से उनको तंग कर रहे थे कि उनको सुसाइड करना पड़ा, अपनी जान लेनी पड़ी। उनके जो मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स मुझे मौसूल हुए हैं, जब मैंने उन मैसेजेस को पढ़ा तो मुझे उनमें एक दो लाइंस ऐसी नजर आई कि मुझे लगा यार इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए। मैंने जो भी आर्टिकल्स पढ़े तो उन सब में लोग ना सिविल सर्विसेज को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है ना वो डिप्रेशन है बहुत ज़्यादा और ये इशू निज़ाम का है, ये निज़ाम इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन मेरा मानना इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, निज़ाम भी जिम्मेदार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारा पर्सनल फेलियर भी है, यानी कि पर्सनल लेवल पर, कि अगर आधा निज़ाम जिम्मेदार है तो आधी जिम्मेदारी हमारी अपनी होती है, कि हमारी अपनी पर्सनालिटी, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, हम क्या सोचते हैं, किस किस्म की अप्रोच है हमारी मसाइल की तरफ, ये बहुत मायने रखता है। और बिलाल के उन मैसेजेस के जरिए हम अपने आप को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दर्द से वो गुजरे, हम में से बहुत से लोग गुजरते हैं। पहला स्क्रीनशॉट जिसमें बिलाल के मैसेजेस मेरे साथ शेयर हुए हैं, उन स्क्रीनशॉट्स में वो कहते हैं, वो लोग मेरी शोशात से खुश हैं, नीली बत्ती सब प्लेट से खुश हैं, उनको मेरे अंदर के बंदे का क्या पता। अब मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन हैं जिनकी बिलाल बात कर रहे हैं, क्या वो उनके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, उनके अपने खूनी रिश्ते हैं, या फिर उनके दोस्त यार हैं, या फिर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो लाइन काबिल गौर है ना, वो है कि मेरे अंदर के बंदे का उनको क्या पता। अगर मैं इस जुमले की बात करूँ ना, तो ये सिर्फ बिलाल का मसला नहीं है। यकीनन हम सभी इस बात की शिकायत करते हैं कि यार हमारे घर वाले हमें समझते नहीं है, हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हमको समझने में नाकाम है, हम बहुत सारे लोगों के साथ होकर भी अकेला महसूस करते हैं, हमारा घर अफराद से भरा हुआ है, हमारे दोस्तों की जो फहरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन हम फिर भी अकेला महसूस करते हैं। हमारे अंदर का जो इंसान है या हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो डिप्रेशन हमारे अंदर चल रहा होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता ये जानने में कि ये जो बाहर से जो ज़ाहिरी शख्सियत है, इसके पीछे क्या चल रहा है, क्या कहानी है। जब मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मुझे एक फिलोसोफर का एक मजमून याद आ गया, जो कि उन्होंने अकेलेपन पर लिखा था, लोनलीनेस पर, कि जब भी हमारी वैल्यूज या जिन चीज़ों में हमें इंटरेस्ट होता है, या जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, या फिर ज़िंदगी से हम क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिज़ायर्स हैं, जब हमारे घर वालों की या हमारे दोस्तों की डिज़ायर्स या उनकी सोच या हमारी वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ से मैच नहीं होती ना, तो चाहे वो सारा दिन हमारे साथ बैठे हो, चाहे वो हमें कितना ही क्यों ना बोलते हो कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम फिर भी अकेला महसूस करते हैं, हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं है। बिलाल ने अपने मैसेजेस में कहा कि यहाँ पर सपना उनकी ग्रीन नंबर प्लेट देखते हैं और उनका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं, और ऐसा ही होता है। अगर आप अपना जायजा लें, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, वो तभी आपकी तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं जब आप कुछ ऐसा अचीव करते हैं जो किसी और ने ना किया हो, या फिर आप उन्हें उनके बारे में अच्छा महसूस करवाते हैं, आप उनकी ईगो को बूस्ट करते हैं, तो वो आपको वैल्यू देते हैं, आपको अटेंशन देते हैं।
لیکن آپ کو پتا ہے ہم انسان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگ ایسا جان بوجھ کر نہیں کرتے. میں ایک مرتبہ نا مارگن ہاؤسل کا انٹرویو سن رہی تھی، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی. وہ ایک بہت ہی مشہور کتاب دا سائیکالوجی آف منی کے رائٹر ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جو انسانی دماغ ہے نا وہ ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو نہیں سمجھ سکتا. ہمیں وہی چیز سمجھ میں آتی ہے جس کو ہم میجر کر سکتے ہیں، جس کو ہم ناپ سکتے ہیں یا ماپ سکتے ہیں، جس کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں بہت امپیتھٹک ہوں، میں آپ کو سپورٹ کرتی ہوں ایموشنلی، میں آپ کی ساری باتیں سنتی ہوں، اور میں ایک بہت ہی اچھی اوتھینٹک اور جینون لڑکی ہوں. لیکن اب مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ جو تمام تر کوالٹیز ہیں جس میں اچھا، جینون، اوتھینٹک، امپیتھٹک، یہ جو بھی کوالٹیز ہیں نا ان کو کوئی ناپ نہیں سکتا، ان کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کی نسبت اگر کوئی یہ بولے کہ فلاں بندہ 17 گریڈ کا افسر ہے یا 18 گریڈ کا افسر ہے، تو یہ جو 17، 18، 19، 20، 2 لاکھ، 3 لاکھ، 6 لاکھ، 10 لاکھ، یہ جو نمبرز ہیں نا، ہمارا برین ان کو سمجھتا ہے. ہمارا برین اس کی ورتھ سمجھتا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میجر کیسے کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے انسانوں کی جو ورتھ ہے، ان کی جو ویلیو ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ نمبر سے لگانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس انسان کی جو ریئل پرسنالٹی ہے، جو اس کے اندر ایمپتھی ہے، جو اس کے اندر ہمدردی ہے، اس کے. کیونکہ ہمدردی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، اس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے. اب اگر ہم بلال کے کیس پر غور کریں تو ایسا ان کے ساتھ ہوا. ظاہر سی بات ہے 17 گریڈ، 18 گریڈ یہ سب کو دکھتا ہے، سب یہی دیکھ رہے ہیں، سب ان کی ویلیو 17، 18 سے ناپتے ہیں، اور یہ ہیومن برین ہے ہی ایسا. لیکن جو ان کے اندر کا انسان ہے، جو ایبسٹریکٹ کوالٹیز ہیں ان کے اندر، ٹھیک ہے، جو ناپی نہیں جا سکتی، جس کی کوئی میجرمنٹ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. ان کی ویلیوز کیا ہیں کسی کو انٹرسٹ نہیں جاننے میں، وہ کس قسم کے انسان ہیں یہ کوئی نہیں جاننا چاہتا، وہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اگر تو وہ جاب چھوڑنا چاہ رہے ہیں، اگر اس جاب سے وہ ریزائن کرنا چاہ رہے تھے، مے بی ان کے پیرنٹس کی طرف سے بہت پریشر ہو اور وہ ان کی فیلنگس کو، ان کے ڈپریشن کو سمجھ ہی نہ پا رہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں تم یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے، تم نے یہ جاب نہیں چھوڑنی کیونکہ تمہاری وجہ سے ہمارا ٹشن ہے، تمہاری وجہ سے ہماری واہ واہ ہے. تو ایسے میں نا اگلے بندے کی فیلنگس کو نہ سمجھنا، اس کے احساسات کو ویلیو نہ دینا، بلکہ ان مٹیریل چیزوں کو ویلیو دینا، یہ بتاتا ہے اس انسان کو کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں. اس کی تمام تر ویلیو وہی نیلی پیلی بتیاں اور وہ جو ایک گرین کلر کی نمبر پلیٹ ہے، وہ اس کی ویلیو ہے، وہ اس کی ورتھ ہے. میں یہاں پر بلال کا درد محسوس کر سکتی ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی لائف میں ایسا ہوا کہ مجھے بہت مشکل ہوئی اپنی زندگی میں ایسے دوست تلاش کرنے میں کہ جن کی ویلیوز، یعنی کہ جن کے اقدار میرے اقدار سے میچ کرتے تھے، کہ جن کو ان چیزوں میں دلچسپی تھی جس میں میں دلچسپی رکھتی ہوں. مجھے نہیں ملے ایسے دوست، اور یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ اکیلی رہی. لونلینس کو میں نے فیل کیا ہے، مجھے پتا یہ کیا ہوتا ہے، میں اس سے گزری ہوں. چاہے اسکول لائف تھی، چاہے وہ میری کالج لائف تھی یا میری یونیورسٹی لائف تھی، ہائے ہیلو کیسی ہو، ٹھیک ہو، یہی والی دوستی رہی آج تک. لیکن جو ڈیپر لیول ہے نا، اس پر میں آج تک کبھی کسی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائی، چاہے وہ میری فیملی ہو، چاہے وہ میرے فرینڈز ہو. چونکہ جن چیزوں کے بارے میں سوچتی تھی، جو میرے لیے امپورٹنس رکھتا تھا، وہ چیزیں اس کے بارے میں دوسرے لوگ نہیں سوچتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ تھا. اور ایک ٹائم میری لائف میں ایسا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ ملنے جلنے کی، ان کی طرح بننے کی. کیونکہ جب اکیلاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی مسئلہ ہے، میں ان کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہوں، ان لڑکیوں کی طرح، تو کیا پتا میرا اکیلاپن دور ہو جائے. لیکن رائگاں گیا، سب کچھ بیکار گیا، کیونکہ آپ اپنی جو کور پرسنالٹی ہے، جو آپ ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، جس قسم کے آپ انسان ہیں، آپ اسے نہیں بدل سکتے. حالانکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور اتنے سارے دوست تھے میرے، سب کے ساتھ میری اچھی سلام دعا تھی، لیکن صرف سلام دعا. میں ڈیپر لیول پر کبھی کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوئی. اور میری اپنی ذاتی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ تب آیا جب پہلی بار زندگی میں میرے انٹرسٹ، میرے لائف پارٹنر، میرے ہسبینڈ کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ ہوئے. پہلی بار جب میرے جو انٹلیکچوئل سائڈ ہے، یا پھر جو میری ویلیوز ہیں، یا جیسی میں ہوں، جو میں ہوں، کسی نے اس کو اپریشیٹ کیا، کسی نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور پہلی بار مجھے اپنا جو اکیلا پن تھا، جو میری لونلینس تھی میرے اندر، اس کو کم کرنے کا موقع ملا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، آپ کسی ایک بندے پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے نا، اس کی بھی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، اس انسان کی بھی. تو آپ اپنے لیے دوست ڈھونڈتے ہیں، اور میں نے پھر بھی دوست ڈھونڈے. میں نے کہا نہیں، مجھے فرینڈس ڈھونڈنے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ڈیپر لیول پر کنیکٹ ہونا ہے. میں نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہی بات تھی کہ مجھے نہیں مل سکے ایسے دوست. واحد یہ یوٹیوب کمیونٹی ہے میری، یہاں پر میں آ کر یہ ویڈیو بناتی ہوں. بڑی بات آپ لوگ سن بھی لیتے ہیں.
تو یہاں پر میرے جیسے سوچ کے لوگ ہیں جو کامنٹ کرتے ہیں, جو مجھے ای میلز کرتے ہیں, ان کی ای میلز پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں کنیکٹڈ فیل کرتی ہوں آپ سب کے ساتھ. تو میرا یوٹیوب چینل اور میری جو ای میل آئی ڈی ہے جہاں پر مجھے بہت ساری ای میلز آتی ہیں, لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں, اپنی اسٹوری, اپنی ڈیپ فیلنگز, اپنی ڈیپ انسیکیورٹیز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, مجھے اس قابل سمجھتے ہیں, یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور اس کے لیے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اور مجھے اپنے اکیلے پن سے کافی حد تک نمٹنے میں نا آئنسٹائن نے بہت ہیلپ کی. نہیں, وہ ٹائم مشین بنا کر میرے پاس نہیں آئے تھے, ان کا ایک لیٹر تھا جو کہ مجھے پڑھنے کو ملا, اور اس لیٹر میں انہوں نے ایک میوزیشین کو, ایک موسیقار کو مشورہ دیا ہوا تھا. وہ موسیقار جو ہے وہ انمپلائڈ تھا اور بہت زیادہ مایوس تھا, بہت بددل ہوا ہوا تھا دنیا سے, لوگوں سے, ہر چیز سے, بہت ڈپریس بھی تھا. اس نے آئنسٹائن کو لیٹر لکھا تھا, مدد طلب کی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, میری ہیلپ کرو. تو آئنسٹائن نے جو اس کو جواب دیا تھا نا, وہ بہت ہی کرارا تھا. وہ نیگیٹو والا کرارا نہیں بلکہ پازیٹیو والا کرارا. اس جواب میں سے باقی کی چیزیں تو میں مائنس کر رہی ہوں, لیکن جو نصیحتیں, جو ٹپس آئنسٹائن نے شیئر کی تھی اس میوزیشین کے ساتھ, وہ کچھ یوں ہیں. کوئی اخبار یا خبر نہیں پڑھو, نئے دوست ڈھونڈو جو تمہاری طرح سوچتے ہوں, پرانے بہترین لکھاریوں کو پڑھو جیسا کہ کینٹ, لیسنگ, گوئتھا. دوسرے علاقوں اور زبانوں میں لکھا ہوا کلاسک فلسفہ اور مضامین بھی پڑھو. میونخ کی قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا سیکھو. خود کو بار بار یقین دلاؤ کہ تم زندہ ہو, جی رہے ہو, اور اس طرح کہ جیسے کوئی انسان مارس پر ایک ایلین کی طرح رہ رہا ہو, جہاں اسے آس پاس والوں کی جانے والی باتوں یا حرکتوں میں کوئی دلچسپی نہ ہو. جانوروں سے دوستی کرو, یوں تم ایک بار پھر سے زندہ دل اور خوش مزاج انسان بن جاؤ گے, اور کچھ بھی باہری تمہیں پریشان نہیں کر سکے گا. یاد رکھو, بہتر اور اعلیٰ لوگ ہمیشہ اکیلے ہی ہوتے ہیں, اور ایسا شاید اس لیے ضروری ہے تاکہ اپنے اندر کے ماحول کی پاکیزگی سے وہ خود بھی لطف اندوز ہو سکیں. میں دل کی گہرائیوں سے تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں. آئنسٹائن کا جو یہ جواب تھا اور ان کی جو نصیحتیں تھیں اس میوزیشین کو, موسیقار کو, یہ مجھے بہت زیادہ پسند آئیں. ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں لائک مائنڈیڈ, یعنی کہ وہ لوگ جو ہماری طرح کی سوچ رکھتے ہیں, جو ہماری طرح کے کام کرنے میں یا ہماری طرح کی جو مشاغل ہیں, جو ہابیز ہیں, اس کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, دلچسپی رکھتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہمیشہ ہونی چاہیے اور ہمیں ایسے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے تاکہ ہمارے اندر کا جو اکیلا پن ہے وہ کم ہو سکے. اور ہمارا اکیلا پن کب ڈپریشن میں بدل جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے اس اکیلے پن کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کریں, اپنے آپ کو اتنا ڈسکنیکٹ نہ کریں, ڈسٹریکٹ نہ کریں کہ آپ کا اکیلا پن ڈپریشن میں تبدیل ہو جائے. وہ تمام تر لوگ جو اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, بلال کی طرح, کاش بلال نے بھی, اور آپ سب کو میرا یہ مشورہ ہے کہ کاش انہوں نے بھی کبھی اپنی تنہائی, اپنے ڈپریشن کے متعلق سوچا ہوتا کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, اور یہ کیوں میرے اندر آ رہا ہے. کاش بلال نے بھی کبھی باہر کی جو سطحی دنیا ہے اس سے گلا شکوا کرنے کے بعد, چاہے وہ نیلی پیلی بتی ہے, چاہے وہ گرین نمبر پلیٹ کی طرف لوگوں کی گریڈ ہے, اس سب کو ایکنالج کر کے سائڈ پہ کر کے نا, انہوں نے کبھی اپنے اندر کی گہرائیوں میں تھوڑا جھانکنے کی کوشش کی ہوتی. انہوں نے کبھی اپنے ایموشنز کے بارے میں, اپنے آپ کے بارے میں, اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں سمجھا ہوتا, پڑھا ہوتا. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈیپریس ہونا. کس کا ڈیپریس ہونا؟ ایموشنز کا ڈیپریس ہونا, ایموشنز کا ریڈیوس ہو جانا. جو انسان ڈپریشن میں ہوتا ہے نا, وہ ایموشنز نہیں فیل کر سکتا. اس کا جو لاجیکل برین ہے نا, جو تھنکنگ برین ہے, وہ بہت زیادہ چلتا ہے, اور جو اس کا ایموشنل برین ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. اس کے اندر ایموشنز, ہوپ, ایکسائٹمنٹ یا موٹیویشن, اس قسم کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, ڈپریس ہو جاتی ہیں, ریڈیوس ہو جاتی ہیں. کاش بلال نے اپنے ڈپریشن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کیا ہوتا, کسی پروفیشنل کی, کسی تھراپسٹ کی ہیلپ مانگی ہوتی. ہم سب نا اپنے ہی نظریات کو, اپنی سچویشن کو, اپنی سوچ کو حرف آخر مان لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں یہی سچ ہے, جو ہو رہا ہے یہی سچ ہے. ہم ان تمام تر چیزوں کو, چاہے وہ ڈپریشن ہو, ٹراما ہو, یا آپ کے ساتھ ایموشنل ابیوز ہو یا سیکشل ابیوز ہو, ہم ان چیزوں کو نا نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم اپنے مسائل کی طرف ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, ایک ہی چشمہ لگا کر اسے دیکھتے ہیں. ہم وہ چشمہ ہٹا کر ایک نئی نگاہ سے اپنے مسئلوں کی طرف دیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. آپ میں ہم سب بس کاش کاش کرتے ہی رہ جائیں گے, لیکن بلال تو ابھی ہے ہی نہیں یہ سب سننے کے لیے. لیکن ان کا جو کیس ہے وہ آپ سب کے لیے ایک بہت بڑا لیسن چھوڑ کر جاتا ہے کہ آپ کو, اپنے ایموشنل سٹیٹ کو, اپنے ڈپریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اپنا آپ بدل دیں, کہ وہ آپ کی جو میجرمنٹ ہے وہ گریڈز میں نہ کریں, کہ آپ کو 17, 18, 19 گریڈ میں وہ تقسیم نہ کریں. لوگ ایسا کریں گے, لوگ ایسے ہی ہیں, وہ ان کا دماغ ایسے ہی چلتا ہے. آپ نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے, پرکھنا ہے, سمجھنا ہے, اپنے آپ سے خود محبت دکھانی ہے, اپنے ڈپریشن کو خود
پروسیس کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. اور جہاں تک بات آپ کے ڈپریشن کی ہے یا آپ کی انزائٹی کی ہے یا پھر آپ کے ٹراما کی ہے, تو اس سے اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا اسموکنگ کے ذریعے, الکوہل کنزیوم کر کے, سیکس ایڈکشن, ڈرگ ایڈکشن یا کوئی بھی قسم کی ایڈکشن, یہ آپ کے ڈپریشن کو مزید بڑھا دیتی ہے, یہ آپ کی پریشانیوں کو بڑھا دیتی ہیں چیزیں. ان سے گریز کریں اور پراپر اس کا علاج کروائیں, پراپر طریقے سے کسی پروفیشنل کی ہیلپ لیں اور خود کو بھی ایجوکیٹ کریں. ابھی میں آپ کو دوسرا اسکرین شاٹ پڑھ کے بتاتی ہوں جو کہ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس میں نا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا صرف نظام ذمہ دار ہے بلال کے ڈپریشن کے لیے, یا پھر یہ ڈپریشن صرف نظام کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں بچپن کے, ٹین ایج کے, یہ وہاں سے بھی آتا ہے. تو صرف نظام نہیں بلکہ شاید کوئی اور بھی ذمہ دار ہے اس ڈپریشن کے لیے. دوسرے اسکرین شاٹ میں بلال کسی کے ساتھ کانورزیشن کر رہے ہیں اور ہم اس کانورزیشن کو پڑھیں گے اور پھر میں بتاؤں گی آپ کو کہ کیا سین ہے اس کانورزیشن میں, ہمارے لیے کیا سیکھنے کو ہے. سب سے پہلے تو میرے خیال سے کسی نے ان کو میسج کیا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ باس یہ پاسبل نہیں ہوگا بینگ اے سول سرونٹ. پھر بلال جواب دیتے ہیں سول سروس میری ذات سے بڑی تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد جواب آتا ہے یار واہ واہ لٹرلی گوز بمپس مومنٹ بلال بھائی. پھر آگے سے بلال کہتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ لائنز یہاں پر, یہ 3 لائنز ہی ہیں, آئی ول لیو, یعنی کہ میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا, ریزائن کر دوں گا, اور کبھی جب زندگی بہت مشکل ہو گئی تو سوسائڈ کر لوں گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو لائن ہے سوسائڈ والی, یہ پڑھنے کے بعد کسی نے ان کو سیریسلی گائیڈ کیا کہ نہیں کیا, اور کسی نے ان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا یا نہیں دیا. اب پرابلم یہ نا کہ چاہے وہ سول سروسز ہو یا کوئی بھی جاب ہو, پھولوں کی سیج کوئی بھی نہیں ہے. پرابلمز ہر جگہ ہیں, ایشوز ہر جگہ ہیں, مسائل ہر جگہ موجود ہیں. آپ جب بھی کسی کمپنی میں جاتے ہیں کام کرنے, اور پھر آپ کو پتا ہے گورنمنٹ ادارے کیسے ہوتے ہیں, مطلب مجھے یہاں پر تو ان کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب تو بہت بہتر طور پر, مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں آپ لوگ کہ کس طرح سے چلتے ہیں یہ ادارے. تو ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے آپ کی ایکسپیکٹیشنز یہی ہوتی ہیں کہ بھائی وہاں پر مسائل بہت ہیں, وہاں پر ایشوز بہت ہیں, اور مجھے اسٹرانگ ہونا پڑے گا, مجھے اپنی مینٹل اسٹرینتھ پر کام کرنا ہے. اب یہ بات تو مجھے نہیں پتا کہ بلال کے ساتھ کیا پرابلمس تھیں, وہ کیوں اپنی جاب سے ریزائن کرنا چاہتے تھے, وہ کیوں خوش نہیں تھے. دیکھیں یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے جاب چھوڑ دینا, استعفیٰ لینا, جو کہ ایک بہت ہی بہتر سٹیپ ہوتا اگر بلال لیتے, لیکن وہ نہیں لے سکے, ان کی کوئی مجبوری ہوگی. یقیناً فیملی کی طرف سے بہت زیادہ ان کو پریشانی کا سامنا رہا ہوگا, وہ بار بار یہی بول رہے ہوں گے کہ نہیں تم نے تو ریزائن نہیں کرنا, تمہاری وجہ سے تو جو ہے نا وہ ہمارا ٹشن ہی الگ ہے, تو تم نے یہ نہیں کرنا. یہاں پر فیملی کی طرف سے نا کوئی سپورٹ نہیں ملتا. اگر انہیں سپورٹ ملا ہوتا تو شاید وہ ریزائن کر دیتے. وہ سسٹم تو برا تھا, وہ ادارہ تو ظالم تھا, لیکن جو ان کے کلوز ریلیشن شپس تھے وہ بھی کچھ کم نہیں تھے. انہوں نے بھی اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یار یہ بندہ تکلیف میں ہے, اس کو کوئی ایشو ہے, ہم کو اس کو سمجھنا چاہیے, یہ کیوں استعفیٰ نہیں دے رہا, یہ کیوں ریزائن نہیں کر رہا, اور اس اپنی جان لینے کے بارے میں بول رہا ہے. تو اس بات کو, یہ بات اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی تھی. تو یہاں پر ادارہ تو ہے ہی ظالم, وہ تو ہے ہی گند, لیکن ادارے سے باہر جو ان کے اپنے خونی رشتے ہیں یا جو ان کے کلوز ریلیشن شپس ہیں, جو ان کے فرینڈز ہیں, انہوں نے بھی کوئی خاطر خواہ کردار نہیں ادا کیا, انہوں نے بھی سیریس نہیں لیا اس بات کو, انہیں ڈیپر لیول پر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. لیکن یہاں پر نا پرسنل لیول پر بھی فیلئر ہے. وہ فیلئر ہے ایک اسٹرانگ مائنڈ نہ ہونا, ایک مضبوط ذہن نہ ہونا, اپنے جذبات پر قابو نہ ہونا, اپنے بارے میں کچھ علم نہ ہونا. مجھے بہت ساری ایسی ای میلز آتی ہیں جس میں مجھے اکثر نوجوان کہتے ہیں کہ میڈم ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمارا کوئی امپیکٹ ہو, ہم کچھ میننگ فل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ملک بدلنا ہو یا سوسائٹی میں امپیکٹ کریٹ کرنا ہو, یہ چیزیں نا بعد میں آتی ہیں. پہلا بدلاؤ آتا ہے آپ کے اپنے اندر. جب آپ کا مائنڈ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا نہیں ہے, اپنے ایموشنز کو پروسیس نہیں کیا ہوا, آپ کو کچھ پتا نہیں اپنے بارے میں, آپ ایک ڈپریس انسان ہے, لیکن آپ سوسائٹی کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ ملک کو چینج کرنا چاہتے ہیں, تو بہت معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت ہی فلاڈ کانسیپٹ ہے. آپ بہت ہی غلط سوچ رہے ہیں. تبدیلی, بدلاؤ جو ریئل ہوتا ہے نا, اصلی والا, وہ آپ کے اپنے اندر آتا ہے, وہ اندرونی کام ہے. چینج پہلے اپنے اندر آتا ہے, پھر سوسائٹی میں آتا ہے. آپ کی لائف فکڈ اپ ہے, میسڈ اپ ہے, آپ پورے میسڈ اپ ہیں, لیکن آپ نے سوسائٹی بدلنی ہے. بھائی سوسائٹی نہیں بدلنی, آپ نے پہلے خود کو بدلنا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نا ہندو فلسفی چانکیہ کا نام تو سنا ہی ہوگا نا, بہت ہی امیزنگ فلاسفر ہے. اس کا ایک نا قول ہے, وہ کہتا ہے کہ طاقتور ذہن کو دنیا میں کوئی بھی مات نہیں دے سکتا,
कोई भी इस जहन को नहीं हरा सकता जो ताकतवर होता है, और एक डिप्रेस्ड जहन, एक ट्रॉमा से गुजरा हुआ जहन, एंजाइटी में रहने वाला जहन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, और ऐसा जहन इस सोसाइटी में कोई चेंज नहीं लेकर आ सकता। होता यह है ना कि जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है ना, जब आप अपने आप के कंट्रोल में होते हैं, तो बाहर चाहे तूफान मचा हुआ हो, आंधी आ जाए, हालात आपके काबू से बाहर चले जाएं, आग लग जाए सिविल सर्विसेज में, आप टस से मस नहीं होते, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने इतना इनर वर्क किया हुआ है ना, आपने अपना इनर इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। चाहे आप ना रॉबर्ट ग्रीन के 48 असूल उठा लें या फिर आप चाणक्य नीति पढ़ लें, हर जगह आपको यही मैसेज मिलेगा कि आपने अव्वल तो अपने माइंड को कंट्रोल करना है, दूसरा खुद आगाही, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन है, क्या नहीं है, आपको अपने सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस का पता होना चाहिए। ये जो भी लॉज हैं, ये चाणक्य नीति, ये आपको ना विलन बनाने के लिए नहीं लिखी गई हैं, ये आपको विलन को समझने के लिए लिखी गई हैं ये चीजें। क्या आप विलन को समझेंगे कैसे, कि विलन का दिमाग कैसे काम करता है? क्योंकि आप तो गुड बॉय हैं, आपने तो सोसाइटी में चेंज लेकर आना है। तो सोसाइटी में चेंज लाने के लिए जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, जो विलन है, जो अपोजिट पार्टी है, उसको समझना भी तो जरूरी है ना। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ना मैकियावेली का जो द प्रिंस है उससे ज्यादा मैं चाणक्य का जो फलसफा है उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें एक बैलेंस है, एक तवाजुन है, कि जहां पर आप होशियार भी हैं, आपको दुश्मन का पता भी है, और आप जानते भी हैं कि हाँ बुरे लोग या बुराई एग्जिस्ट करती है, आप उसे एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन आप कंपैशनेट भी हैं, आप में हमदर्दी भी है, और आप जो आपके अंदर दोनों साइड्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसको बैलेंस किए हुए हैं। तो चाणक्य का जो फलसफा है ये जरूर पढ़ें आप, बहुत आपको अच्छा लगेगा। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बैलेंस ज्यादा जरूरी है बनिस्बत बिल्कुल एक्सट्रीम नेगेटिविटी के, कि बिल्कुल ही दूसरों के गले काट देना आपने ना द प्रिंस की तरह, तो आपने वो हरकत तो नहीं करनी, आपने एक बैलेंस लेकर चलना है। तो ये तमाम तर जो लिटरेचर है, ये जो किताबें हैं, ये आपको विलन नहीं बनाती बॉलीवुड की फिल्मों का, बल्कि ये आपको बताती हैं कि हाँ ये साइड भी एग्जिस्ट करती है, ये वाला बंदा भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, और आपने उससे बचकर रहना है। और लोग इस तरह से चलते हैं, लोगों की ये नफ्सियात है। तो वो जब आपको पता चलता है, आपको इन्फॉर्मेशन आती है ना, तो आप फिर पावरफुल हो जाते हैं। और यही बात रॉबर्ट ग्रीन भी बोल बोल के थक गया बेचारा। वो कहता है कि भाई मैं कोई आपको बुरा बनने पर नहीं बोल रहा, मैं कोई आपको नेगेटिव बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये होता है, ये हो रहा है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, इसको पहचानो। और फिर अगर आप देखें तो जो आपको बनने को बोलता है ना, तो बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। आप उसकी बाकी बुक्स पढ़ें, और इसके अलावा जो वो स्पीच देता है, वहां पर अक्सर बुलाते हैं उनके गवर्नमेंट इदारे और जो भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो उनको बुलाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। तो वो जो वहाँ पर सेमिनार होते हैं, उसमें वो बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस करना सिखाते हैं, आपकी दोनों साइड्स को, नेगेटिव को भी और पॉजिटिव को भी। देखिए ये जो गोल्स है ना, इस पर हम आगे चलकर भी बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी सोसाइटी में, और हम इंसान सब, हमारा ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि हम जब ना किसी की जाहिरी जो बाहर एक्सटर्नल उसकी लाइफ होती है, हम जब उसकी चकाचौंध देखते हैं तो हम बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। हम कहते हैं यार ये भाई तो बड़ा खुश है, भाई ने ये किया है, भाई बहुत खुश है, मैं भी अभी करूंगा। हम ये नहीं देखते कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डीप डिजायर्स क्या है, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हम खुद कौन हैं, हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज का टैलेंट है। नहीं, हमने किसी की नीली पीली बत्ती देख ली, किसी का जो है ना वो स्टेटस देख लिया, और हमने कहा भाई मेरे को भी ये चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे तो ये चाहिए। तो जब भी आप कोई गोल सेट करें ना, तो दूसरों की देखा देखी मत करें, बल्कि ये देखें कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या आपकी डिजायर्स हैं, क्या वैल्यूज हैं आपकी। जब आपकी वैल्यूज आपके गोल से मुख्तलिफ होती हैं, तो फिर आपकी बिलाल वाली हालत होती है। क्यों? क्योंकि तजाद ही तजाद है, आप चाहते कुछ और है, आपकी जॉब कुछ और है, आपकी वैल्यूज कुछ और हैं, और एक अजीब सा ना रायता फैला हुआ है आपकी जिंदगी में, और यही वजह है कि आप डिप्रेस हैं, आपको पता ही नहीं है अपने बारे में कुछ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी जिंदगी में कि मैं थेरेपी करूंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ख्वाब में भी कभी मुझे ये बात नहीं आई थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है और मेरा काम लिखना है, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि मुझे जब अपने आप को जानने का मौका मिला, और जब मैंने मजीद एक्सप्लोर किया, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता था कि मैं इतना इन्वॉल्व हो जाऊंगी साइकोलॉजी में और थेरेपी में कि ये मेरा कैरियर बन जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। और जब मैं इसको कैरियर बनाने लगी तो मैंने सोचा कि क्या ये मेरी वैल्यूज के साथ मैच करता है,
کیا یہ جو بندی میں ہوں، جیسی میں ہوں لڑکی، تو کیا یہ میرے ساتھ میچ کرتا ہے؟ اور واقعی میں جو میری ویلیوز تھیں، یہ جو پروفیشن ہے، یہ اس کے ساتھ بالکل میچ کرتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس کو اپنایا. حالانکہ مجھے بہت سے لوگوں نے بولا کہ یار ایسی ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا، پاکستان میں یہ سب کوئی نہیں دیکھتا، یہ سب فضول باتیں ہیں، ہمارے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہاں پر جو ہے نا وہ لوگوں کو ایسی باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر میں کچھ ایسا کرتی بھی ہوں جو لوگوں کو پسند ہے لیکن وہ مجھے نہیں پسند، وہ میرے ساتھ ریزونیٹ نہیں کرتا، وہ میں نہیں ہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں زیادہ دیر چل نہیں پاؤں گی اور میں ڈپریس ہو جاؤں گی، کیونکہ میں ہوں کچھ اور، لیکن میں اسکرین کے سامنے آپ سب کے سامنے کچھ اور بننے کی کوشش کر رہی ہوں. تو جب آپ کوئی مکھوٹا لگاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہ اتر جاتا ہے، پھر آپ ڈپریس رہتے ہیں، کیونکہ آپ وہ ہے ہی نہیں جو آپ ہیں، آپ کو تو کچھ اور بننا پڑ رہا ہے. تو میں نے یہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، لیکن یہی مجھے پسند ہے. اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے دوسروں کو سننا، ان کی سٹوری سننا، ان کے ساتھ کمپیشن شو کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا. یہ بہت میننگ فل ہے میرے لیے، اور یہ میرے ساتھ ریزونیٹ کرتا ہے، مجھے یہ سب بہت پسند ہے. ہم سب کی جو امیدیں ہوتی ہیں نا، وہ بڑی غیر حقیقت پسندانہ ہوتی ہیں اپنے گولز سے، تب تک جب تک ہم نا اس کو اچیو نہیں کر لیتے. جب ہم اس گول کو اچیو کرتے ہیں اور اس کی اصلیت، اس کی حقیقت دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو وہ ہے ہی نہیں جو میں نے سوچا تھا. تو وہاں پر آپ کی بہت سی امیدیں ٹوٹتی ہیں، وہاں پر بھی آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی گول پر کام کریں تو اتنا اوور ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس گول کی ریالٹی کو سمجھیں کہ ہاں یار یہ جسٹ ایک گول ہے، اور میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں خود ایکسپلور کر لوں گا کہ میں کتنا خوش ہوا ہوں. فی الحال مجھے پروسیس پہ توجہ دینی، فی الحال مجھے ایفرٹ ڈالنی ہے. ڈپریشن کوئی 2 دن میں جنم نہیں لیتا. ڈپریشن آپ کو سول سروسز نہیں دے رہی. ایسا نہیں کہ وہاں پر کوئی نحوست چھا گئی اور آپ کو ڈپریس کر کے نکال رہے ہیں وہ لوگ. ڈپریشن کی بنیاد، اس کی جو جڑیں ہیں نا، وہ بہت گہری ہیں، وہ بہت ڈیپ ہیں. تو آپ صرف نظام کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، آپ صرف ایک ادارے کو بلیم نہیں کر سکتے، ادارہ تو ہے ہی گھٹیا، لیکن جو آپ کا اپنا پرسنل فیلئر ہے، یعنی کہ آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ صرف ادارے کی دین نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اندر بہت شروع سے موجود ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا. اور وہ مارک مینسن والی بات میں نے آپ کو بتائی نا شروع میں، کہ جب سکسیس آتی ہے لیکن ٹراما ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، تو سکسیس آپ کے ڈپریشن کو اور بھی گھٹیا کر دیتا ہے، اور بھی پرومیننٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں جب بھی اپنے گولز پر کام کریں تو اپنی ویل بینگ پر کام کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ پر، ہیلدی ہیبٹس پر، اپنے اچھے ریلیشن شپ بنانے پر، اپنے آپ کو جاننے پر. یہ سب کچھ جو باکسز ہیں ان سب میں چیک کریں. صرف اور صرف گول کے پیچھے بھاگنا والا باکس مت چیک کریں، اینڈ میں آپ پھر روئیں گے اور کچھ بھی نہیں. کچھ بھی بڑا کرنے سے پہلے نا آپ کو خود بڑا ہونا پڑتا ہے. اپنا جو آپ کا انر سیلف ہے نا، اس کو سب سے پہلے آپ کو بڑا کرنا پڑتا ہے. آپ کا سب سے پہلا جو پروجیکٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے جو ان پروسیسڈ ایموشنز ہیں، جو آپ کے جذبات ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، کچھ دبے ہوئے ہیں تو کچھ کہاں ہیں، وہ ان سب کو آپ نے پروسیس کرنا ہے، ان کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اپنی عادتوں کو درست کرنا ہے، اپنی جو آپ کی لتیں ہیں، جتنی بھی جو لت میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو ان کو ٹھیک کرنا ہے. یہاں پر بیٹھ کر بھاشن، گیان، لیکچر، سبق دینے سے پہلے میں نے یقیناً خود پر کام کیا ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ خود ڈپریس ہوں، آپ خود ہی پریشانی میں مبتلا ہوں، تو آپ دوسروں کی کیا مدد کریں گے، آپ دوسروں کو کیسے ہیلپ آؤٹ کریں گے جب آپ نے خود ہی کبھی اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش نہ کی ہو. اور نہ ہی آپ اچھے تھراپسٹ بن سکتے ہیں، نہ ہی آپ اچھے سائیکالوجسٹ بن سکتے ہیں اگر تو آپ نے اپنے اندر کا گند کبھی صاف نہ کیا ہو. میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں کہ کاش بلال نے اپنی جاب سے ریزائن کر دیا ہوتا، اور ریزائن کرنے کے بعد جو ان کے اپنے تھے یا جو بھی اس وقت مصیبتیں تھیں ان کی زندگی میں، کاش بلال نے اسے فیس کیا ہوتا. کیونکہ کبھی کبھار جو مصیبتیں ہوتی ہیں نا، ایڈورسٹی جو ہوتی ہے، وہ ہمیں ہمارے اندر کی جو حقیقت ہے نا اس سے روشناس کرواتی ہے، ہمارے اندر کے اس انسان سے ہمیں ملواتی ہے جس سے ہم پہلے کبھی نہیں ملے ہوتے. ہر مصیبت آپ کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہے اپنے ساتھ، اگر تو آپ اس کا سامنا کرنا جانتے ہیں. اگر تو بلال نے دوسروں کی پرواہ کیے بغیر ریزائن کیا ہوتا اور دیکھنے کی کوشش کی ہوتی، ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہوتی کہ یہ جو میں نے ریزائن کیا ہے اس کے آگے کیا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ان کا یہ سٹیپ نہ لینا اور اپنی جان لینا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو اپنے اوپر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت تھی. ان کو اپنے ڈپریشن پر، اپنے ایموشنز پر، اپنے آپ پر بہت ساری توجہ دینے کی ضرورت تھی. بلال تو نہیں ہے آج ہماری بات سننے کے لیے، لیکن اگر آپ سن رہے ہیں
تو آپ اپنے ڈپریشن، اپنے ایموشنز، اپنے ٹراما، اپنی ایڈکشنز، ان تمام چیزوں پر غور کریں اور ان کو کنٹرول کریں. یہ طاقت اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے. آپ چاہیں تو اسے کنٹرول کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے. میرا یہ تجزیہ ایک طرفہ ہے، تکے ہیں، اندازے ہیں، کوئی میرے پاس ڈیٹا نہیں ہے، کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور سچ کہوں تو اس سٹوری کو شیئر کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس سٹوری کے ذریعے آپ کو سمجھانا، آپ کو بتانا کہ اپنے ڈپریشن پر، اپنے ایموشنز پر، اپنی زندگی پر، اپنے آپ پر غور کریں. اور سب کچھ نظام کا فیلئر نہیں ہے. نظام کے فیلئر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن جو آپ کا فیلئر ہے، جو آپ کا پرسنل فیلئر ہے، اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو کسی حد تک آپ کم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.